नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा तजअलुल क़ुरआन रबीअन क़ल्बी व नूर सदरी व जलल हुज़्नी व ज़हब हम्मी। ऐ अल्लाह, कुरान को मेरे दिल की बहार और मेरे सीने का नूर और मेरे गम को दूर करने वाला और मेरे फ़िक्र को ले जाने वाला बना दे, आमीन। आइए सुनते हैं 20वां पारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन खलक़स समावाति वल अर्दा व अंज़ला लकुम मिनस समाइ माअ फ़अंबतना बिही हदाइका ज़ाता व हजतिम मा काना लकुम अन तुंबितू शजरहा इलाहुम मा अल्लाह बल हुम कौमुन यादिलून। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही रहमान और नहायत रहम करने वाला है। भला बताओ तो कि आसमानों को और ज़मीन को किसने पैदा किया, किसने आसमान से बारिश बरसाई, फिर उससे हरे भरे बागात उगा दिए। उन बागों के दरख्तों को तुम हरगिज़ न उगा सकते। क्या अल्लाह के साथ और कोई माबूद भी है? बल्कि ये लोग हट जाते हैं सीधी राह से। क्या वो जिसने ज़मीन को करारगाह बनाया और उसके दरमियान नहरें जारी कर दी और उसके लिए पहाड़ बनाए और समुद्रों के दरमियान रोक बना दी, क्या अल्लाह के साथ और कोई माबूद भी है? बल्कि उनमें से अक्सर कुछ जानते ही नहीं। बेकस की पुकार को जबकि वो पुकारे कौन कबूल करके सख्ती को दूर कर देता है और तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाता है। क्या अल्लाह ताला के साथ और माबूद हैं? तुम बहुत कम नसीहत इबरत हासिल करते हो। क्या वो जो तुम्हें खुशकी और तरक्कियों में राह दिखाता है और जो अपनी रहमत से पहले ही खुशखबरियाँ देने वाली हवाएं चलाता है, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है जिन्हें ये शरीक करते हैं? उन सब से बुलंद बालातर है। क्या वो जो मखलूक के अव्वल दफ़ा पैदाइश करता है फिर उसे लौटाएगा और जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रोज़ियाँ दे रहा है, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? कह दीजिए कि अगर सच्चे हो तो अपनी दलाइल लाओ। कह दीजिए कि आसमान वालों में से ज़मीन वालों में से सिवाय अल्लाह के कोई गैब नहीं जानता। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि कब उठा खड़े किए जाएंगे, बल्कि आखिरत के बारे में उनका इल्म ख़त्म हो चुका है, बल्कि ये उसकी तरफ से शक में है, बल्कि ये उससे अंधे हैं। काफिरों ने कहा कि क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे और हमारे बाप दादा भी, क्या हम फिर निकाले जाएंगे? हम और हमारे बाप दादाओं को बहुत पहले से वादे दिए जाते रहे। कुछ नहीं, ये तो सिर्फ अगलों की अफसाने हैं। कह दीजिए कि ज़मीन में चल फिर कर ज़रा देख तो सही कि गुनहगारों का कैसा अंजाम हुआ। आप उनके बारे में गम न करें और उनके दांव हाथ से तंग दिल न हो। कहते हैं कि ये वादा कब है? अगर सच्चे हो तो बतला दो। जवाब दीजिए कि शायद बाज़ वो चीज़ जिनकी तुम जल्दी मचा रहे हो तुमसे बहुत ही करीब हो गई हो। यकीनन आपका परवरदिगार तमाम लोगों पर बड़ी ही फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं। बेशक आपका रब उन चीज़ों को भी जानता है जिन्हें उनके सीने छुपा रहे हैं और जिन्हें ज़ाहिर कर रहे हैं। आसमान और ज़मीन की कोई पोशीदा चीज़ भी ऐसी नहीं जो रोशन और खुली किताब में न हो। यकीनन ये कुरान बनी इसराइल के सामने उनकी अक्सर चीज़ों का बयान कर रहा है जिनमें ये इख्तिलाफ़ करते हैं, और ये कुरान ईमान वालों के लिए यकीनन हिदायत और रहमत है। आपका रब उनके दरमियान अपने हुक्म से सब फैसले कर देगा। वो बड़ा ही गालिब और दाना है। बस आप यकीनन अल्लाह ही पर भरोसा रखिए। यकीनन आप सच्चे और खुले दीन पर हैं। बेशक आप मुर्दों को सुना सकते हैं और न बहरों को, और अपनी पुकार ना ये सुन सकते हैं जबकि वो पीठ फेरे रूगरदा जा रहे हों, और न आप अंधों को उनकी गुमराही से हटाकर रहनुमाई कर सकते हैं। आप तो सिर्फ उन्हें सुना सकते हैं जो हमारी आयतों पर ईमान लाए हैं, फिर वो फर्माबरदार हो जाते हैं। जब उनके ऊपर अजाब का वादा साबित हो जाएगा, हम ज़मीन से उनके लिए एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करता होगा कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं करते थे। और जिस दिन हम हर उम्मत में से उन लोगों के ग्रोह को जो हमारी आयतों को झुठलाते थे घेर कर ले आएंगे, फिर वो सब के सब अलग कर दिए जाएंगे।
جب سب کے سب آ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے میری آیتوں کو باوجود کہ تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا، اور یہ بھی بتلاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ باسبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا ان پر بات جم جائے گی اور وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ وہ اس میں آرام حاصل کر لیں، اور دن کو ہم نے دکھلانے والا بنایا۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمان والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے، اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ ہے صنعت اللہ کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے زیادہ باخبر ہے۔ جو لوگ نیک عمل لائیں گے انہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندھے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ صرف وہی بدلے دیے جاؤ گے جو تم کرتے رہے۔ مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، جس کی ملکیت ہر چیز، اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرما بردار میں ہو جاؤں اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا، اور جو بہک جائے تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کی سزاوار ہیں۔ وہ عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لوگے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں۔ سورۃ القصص۔ سورہ قصص مکی ہے، اس میں 88 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم۔ تلک آیات الکتاب مبین۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسین میم۔ یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یقیناً فرعون نے زمین کی سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ پر گروہ بنا رکھا تھا، اور ان میں سے ایک فرقہ کو کمزور کر رکھا تھا۔ ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک وہ شبہ وہ تھا وہ مفسدوں میں سے۔ پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم نہ فرمائیں جنہیں زمین کے بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہیں کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں، اور یہ بھی کہ ہم نے انہیں زمین کی قدرت و اختیار دیں، اور فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا۔ ہم یقیناً اسے تیرے طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ آخر فرعون کے لوگوں نے اسے بچے کو اٹھا لیا کہ آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہو اور ان کے رنج کا باعث بنا۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار، اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا ہی بیٹا بنا لیں۔ اور یہ لوگ شعور نہ رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھی کہ وہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی، اور فرعونیوں کو اس کے علم بھی نہ ہوا۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ یہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کے تمہارے لیے پرورش کرے، اور
اور ہوں بھی وہ اس بچے کی خیر خواہ، بس ہم نے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزرود خاطر نہ ہو اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے، ہم نے انہیں حکمت و علم عطا فرمایا۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے۔ یہاں 2 شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، یہ ایک تو اس کی رفیقوں میں سے تھا اور یہ دوسرا اس کی دشمنوں میں سے۔ اس کے قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کی دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا، یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ پھر دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ کہنے لگے، اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا، میں بھی اب ہرگز کسی گنہگار کا مددگار نہ بنوں گا۔ صبح ڈرتے اندیشہ کی حالت میں خبر لینے کو شہر میں گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس میں سے شک نہیں، تو صریح بے رحم ہے۔ پھر جب اس نے اس کی دشمن کو پکڑنا چاہا اور وہ فریادی کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام، کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظالم ہو، سرکش ہونا ہی چاہتا ہے، اور تیرا یہ راہ ہی نہیں کہ ملاپا کرنے والوں میں سے ہو۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو بہت جلدی چلا جا، مجھے اپنے خیر خواہ مان۔ پس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خود فزودہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھ سے سیدھی راہ لے چلے گا۔ مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے، اور 2 عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دکھائی دیں۔ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولی، جب کہ تم یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی، اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کو بوڑھے ہیں۔ بس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا۔ پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے، اے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میرے طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، اس کی اجرت دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگی، اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پائی۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، ابا جی، آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اس بزرگ نے کہا، میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کا نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں۔ ہاں، اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہیں۔ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں۔ اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خیر، تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان
پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کر دوں، مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ اور کارساز ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی۔ اپنی بیوی سے کہنے لگے، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو۔ پر جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دے۔ پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح فنا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا۔ ہم نے کہا، اے موسیٰ، آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے روگ کے چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اور اپنی طرف ملا لے، پس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں۔ فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالے، اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج کہ وہ مجھے سچا مانے۔ مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعون تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے، باسبب ہماری نشانیوں کی تم دونوں اور تمہارے تابعداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ پس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو صرف گڑگڑایا جادو ہے۔ کہنے لگے وہ تو صرف گڑگڑایا جادو ہے، ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں کے زمانہ میں کبھی یہ نہیں سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، میرا رب تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے، اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہوتا ہے، یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہ ہوگا۔ فرعون کہنے لگا، اے درباریوں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ سن، اے حمان، تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں۔ اسے تو میں جھوٹوں میں سے ہی گمان کر رہا ہوں۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے ناحق طریقے پر ملک میں تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہ جائیں گے۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا۔ آپ دیکھ لیں کہ ان گنہگاروں کا انجام کیسا کچھ ہوا، اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں اور روز قیامت متعلق مدد نہ کیے جائیں، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور ان اگلے زمانہ والوں کو ہلاک کرنے والے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت و رحمت ہو کر آتی تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اور طور کی مغربی جانب جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم احکام کی وحی پہنچائی تھی، نہ تو وہ موجود تھا اور نہ تو دیکھنے والوں میں سے تھا، لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کیں جن پر لمبی مدتیں گزر گئیں، اور نہ تو مدین کے رہنے والوں میں سے تھا کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کو تلاوت کرتا، بلکہ ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے رہے، اور نہ تو طور کی طرف تھا جبکہ ہم نے آواز دی، بلکہ یہ تیرے پروردگار کے طرف سے ایک رحمت ہے، اس لیے کہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کر دے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا، کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔
اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہوں نے ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچی تو یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچی تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جسے دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، تو یہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں۔ کہہ دیں کہ اگر سچے ہو تو پھر بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اسی کی پیروی کروں گا۔ پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو یقین کر لیں کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ہم برابر بے درپے لوگوں کے لیے اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی وہ تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو ان کے کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے ہے، حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے میں دوہرا اجر دیا جائے گا۔ یہ نیکی سے بدلے کو ٹال دیتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے دیتے رہتے ہیں، اور جو بیہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پر سلام ہو۔ ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ کہنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابعدار بن جائیں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا ہم نے انہیں امن و امان و حرمت والے حرام میں جگہ نہیں دی جہاں تمام چیزوں کے پھل کچھ چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس بطور اور رزق کے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے، اور ہم نے بہت سی بستیاں تباہ کر دی جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھیں۔ یہ ہے ان کی رہائش کی جگہ جو ان کے بعد ہی کم آبادگی کی گئی ہیں، اور ہم ہی ہیں آخر سب کچھ کے وارث۔ تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا دے، اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب کہ وہاں والے ظلم و ستم پر کمر کس لیں۔ اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف زندگی دنیا کا سامان اور اس کی رونق ہے۔ ہاں، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور درپا ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے جسے وہ قطعاً پانے والا ہے، مثل اس شخص کی ہو سکتا ہے جسے ہم نے زندگانی دنیا کی کچھ یوں نئی سی منافعت دے دی، پھر بالآخر وہ قیامت کے روز پکڑا باندھا حاضر کیا جائے گا، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہراتے تھے کہاں ہیں؟ جن پر بات آ چکی وہ جواب دیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا۔ ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے تھے۔ ہم تیری سرکار میں اپنی دست و برداری کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ، وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے، اور سب عذاب دیکھ لیں گے۔ کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے۔ اس دن انہیں بلا کر پوچھے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا؟ پھر تو اس دن ان کے تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے۔ ہاں، جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک کام کرے، یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان میں سے کسی کو بھی اختیار نہیں
یہ اللہ ہی کے لیے پاکی ہے اور بلند تر ہے ہر چیز سے کہ وہ لوگ شریک کرتے ہیں۔ ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت کے نہیں۔ دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اسی کے لیے فرما برداری ہے اور اسی کی طرف سب پھیرے جاؤ گے۔ کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ پوچھئے کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کرو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ اسی نے تو ہمارے لیے اپنی فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ اور جس دن انہیں پکار کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو، پس اس وقت جان لیں گے کہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو کچھ افتراء جوڑتے تھے سب ان کے پاس سے ہو جائے گا۔ قارون تھا تو قوم موسیٰ سے لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا۔ ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بھی مشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ اور اپنے دینوی حصے کو بھی نہ بھول، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اسے اچھا سلوک کر اور ملک میں فساد کا خواہ نہ ہو۔ یقین مانو کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے۔ قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کے بنا پر ہی دیا گیا ہے، کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی بستی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے، اور گنہگاروں سے ان کے گناہوں کے باعث پر اس سے ایسے وقت نہیں کی جاتی۔ پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو دنیا زندگی کے متوالے کہنے لگے، کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔ وہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔ ذی علم لوگ انہیں سمجھنے لگے کہ افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گا جو اللہ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر و سہارے والے ہوں۔ آخر کار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کے مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ اور جو لوگ کل اس کے مرتبہ پر پہنچنے کی آرزومندیاں کر رہے تھے وہ آج کہنے لگے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جسے کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ کیا دیکھتے نہیں کہ ہو کر کہ ناشکروں کو بھی کامیابی نہیں ہوتی؟ آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچی بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔ جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا، جو برائی لے کر آئے گا تو اسے ایسے بد اعمالی کرنے والوں کو ان کے انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ جسے اللہ نے اپنے قرآن پر نازل فرمایا وہ آپ کو دو بار پہلی جگہ لانے والا ہے۔ جسے اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب
اسے بھی بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے، اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ آپ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی، لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا۔ اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا چاہیے۔ خیال رکھیے کہ یہ کفار آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے تبلیغ سے روک نہ دیں۔ اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اتاری گئی تو آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا، بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، مگر اسی کا منع اور وضاحت اسی کے لیے فرما روائیاں ہیں، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔